बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 25 वर्ष की हो चुकी थी। आईना देखती तो खुद से सवाल करती, मरियम, खुदा ने तुम्हें यह हुस्न किस लिए अता किया? क्या घर की झाड़ पोंछ के लिए या अपनी बहनों की उतरन पहनने के लिए? मुझसे बिल तरतीब 3, 5 और 6 वर्ष छोटी थी, मगर यूं लगता जैसे वो मेरी बड़ी बाजियां हों। मुझ पर रौब डालती, मुझसे घर के काम करवाती। खैर, मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते का रुख मेरी खाला अपनी बेटियों की तरफ मोड़ देती और ये कह कर कि मरियम, तुम तो पराई औलाद हो, मैं तुम्हारे नसीब से डरती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं पहले शादी का तजर्बा अपनी बेटियों पर करूँ। और ये बात थी कि सभी इनको ठुकरा कर चले जाते। वो मेरे मुकाबले में ज़रा कम प्यारी थी। मेरी खाला का बेटा जो मुझसे 3 वर्ष बड़ा था, उसने इशारों कनाओं में मुझसे बड़ी बात यह कह दी कि वो मुझे इस घर से जाने नहीं देगा, वो मुझे इस घर की रानी बनाएगा। मगर सच कहूँ तो मेरा दिल फैसल के लिए नहीं मानता। वो अच्छा है और प्यारा भी, मेरा ख्याल भी बहुत रखता है, मगर मैंने बचपन से अब तक अपनी ज़िंदगी उम्र कैद में ही गुजारी है। शुरू से ही मेरे दिल ये ख्याल बैठा हुआ था कि मैं ब्याह कर अपने ससुराल जाऊंगी तो कैद की ये दीवार टूट जाएगी। इसी वजह से मैंने फैसल में हज़ारों खूबियाँ होने के बावजूद खुद को इससे मोहब्बत करने से रोका हुआ था। मैंने खाला के घर में अपनी ज़िंदगी के 20 साल गुजार दिए, मगर कोई भी मेरा नहीं बन सका। इसे मैंने अल्लाह से लो लगा ली। सच तो यह है कि मेरे दिल को अल्लाह के ज़िक्र में ही सुकून मिलता था। रात बावजू रहती हूँ, घर के काम काज करते हुए भी अपनी ज़बान को खुदा के ज़िक्र से तर रखती हूँ, और जब फारग होती हूँ तो कुरान पाक लेके बैठ जाती हूँ। मैंने अक्सर अपनी खाला के मुंह से सुना कि वो अपनी बेटियों से कहती है कि तुम तीनों के चेहरों पर फटकार बरस रही है, रिश्ते वाले तुम लोगों को कबूल नहीं कर रहे। दिल तो करता है तुम तीनों के मोबाइल लेकर आग में झोंक दूँ। बस सारा दिन सोशल मीडिया पर लगी रहती हो। मरियम से कुछ सीखो, कैसे उठते बैठते अल्लाह अल्लाह करती है, और अल्लाह ने भी कैसे इसके चेहरे पे रौनक डाली है। बड़ी बेटी अक्सर कहती, हमें क्या पता रात में कोई क्रीम लगाकर सोती हो, वैसे है तो वो बड़ी गुन्नी मिसनी। अक्सर से छोटी राबिया कहती, अम्मा सुबह आप मरियम को काम में मसरूफ़ रखिएगा, मैं चोरी छुपी इसकी कमरे की तलाशी लूँगी। फिर वो बहनें मेरी खूबसूरती का राज जानने के लिए मुझसे छुप कर मेरे कमरे में छापा मारने के प्लान बना रही थी, जबकि मैं बाहर बैठी इनकी बातें सुन के हंसती जा रही थी। न जाने वो ये क्यों भूल जाती हैं कि वो जज्बात में आकर बहुत ऊंचे बोलने लग जाती हैं। खैर, मेरी दुआ अल्लाह से है कि मेरी शादी किसी बहुत ही मजहबी घराने में हो जाए, लड़का बेशक मौलवी हो, क्योंकि मैं दुनिया की हकीकत जान चुकी थी। इस दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा के सिवा कुछ भी तो नहीं है। क्या ही अच्छा हो कि अगर मैं और मेरा शौहर मिलकर जन्नत में जाएं। खाला मेरे साथ बहुत नरम लहजे में बात कर रही थी और मैं जान नहीं पाई कि इसलिए रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ होगी। तब खाला कहने लगी, मरियम छोड़ो घर के ये काम काज, ये तो होते ही रहेंगे। तब मुझे बहुत हैरत हुई। मैं बोली, खाला मैं काम ना करूं तो और क्या करूं? खाला बोली, बेटी आज 2 तारीख है, तेरी वालदा ने जो पैसे भेजे हैं ना वो बैंक में से ले आओ। तब मैं सारा माजरा समझ गई। वो कहने लगी, जाओ जाकर अपने पैसे निकलवा लो, अगर मेरे बस में होता तो मैं अम्मी के भिजवाए हुए पैसों में से एक पाई भी खर्च नहीं करती, मगर जिसके घर में रह रही थी उसका हुक्म भी तो मानना था। इसलिए मैं हर महीने बैंक जाकर 15,000 निकलवा कर खाला के हाथ पे रख दिया करती थी। खाला ने मुझे कहा तो मैंने अपना अबाया पहन लिया। खाला ने 60 रुपये किराए के दे दिए थे। मैं रिक्शे में बैठकर बैंक चली गई। मामूल के मुताबिक आज भी बहुत रश था, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मैं चुपचाप नज़रें झुकाकर खड़ी हो गई थी। तब मुझे कुछ हलचल सी महसूस हुई थी। मैंने नज़र उठाकर देखा तो बैंक में एक अंग्रेज़ दाखिल हुआ। मेरी लाइन में लगे सब मर्दों को इसकी गोरी चमड़ी देखकर पिघल ही गए थे और इसे आगे आने के लिए कहने लगे, मगर उसने साफ इनकार कर दिया और मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मैं सोचने लगी कि शायद गोरों की तरक्की का यही राज है कि वो मौके से फ़ायदा नहीं उठाते। वो हर चीज़ को, कानून को मखलूत रखते थे। खैर, 1 घंटे बाद मेरी बारी आई थी। मैं पैसे लेकर घर वापस आ गई थी। खाला का मूड आज बहुत खुशगवार था। मैंने वो पैसे इनकी हथेली पर रखे तो वो चमक गई थी।
جبکہ میرا دل بجھا ہوا تھا۔ میں بولی خالہ آج بینک میں بہت لمبی لائن لگی تھی، میں تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ خالہ کہنے لگی میری بچی ہرگز فکر مت کرو، جا کر آرام کرو۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کیا کیا جو یاد نہیں آیا تھا، باپ کا شفیق سایہ، ماں کی ستم ظرفی، اور پھر میں اپنے غموں کا ماتم کرنے میں مصروف تھی۔ جب مجھے باہر سے رشتے کرانے والی خالہ کی آواز آئی تھی، وہ کہنے لگی نازیہ تو مریم کا رشتہ کیوں نہیں کرتی؟ مجھے تو لگتا ہے جب تک یہ تیرے گھر سے نہیں نکلے گی کسی کی نظر تیری بیٹیوں پر پڑے گی ہی نہیں۔ خالہ کہنے لگی بہن کیا بتاؤں، میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ گھر کے کام کاج کر سکوں۔ جب تک میرا بیٹا فیصل کام نہیں لگ جاتا تب تک اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کا کام لگے تو ہی بہو گھر میں لاؤں اور اسے رخصت کر دوں۔ تب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں تو خالہ کے لیے بڑی قیمتی چیز ہوں، ان کے گھر کا کام کرتی ہوں، ہر مہینے خالہ کے ہاتھ میں 15,000 روپیہ رکھتی ہوں۔ ایسے میں وہ پاگل تو نہیں ہے جو میری شادی کر کے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار دیتی۔ میں نے سر جھٹک دیا۔ میں جانتی ہوں کہ ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے، یہاں تک کہ میری تقدیر کا بھی مالک وہی ہے، وہی میرے لیے سارے بند راستے کھولے گا۔ خیر کچھ دن تو یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ ایک دن مجھے گھر میں بہت چہل پہل نظر آئی۔ میں نے خالہ سے پوچھا تو کہنے لگی مریم اچھے سے تیار ہو جانا، تمہارا رشتہ دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے۔ میں بہت حیران ہو گئی کہ میری خالہ میری شادی کے لیے کیسے مان گئی۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، اس لیے بولی خالہ کیسے لوگ ہیں؟ خالہ کو مجھ سے اس قسم کی بات کی توقع بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو مجھے اللہ کی گائے سمجھتی تھی۔ وہ کچھ گڑبڑا سی گئی تھی، پھر ذرا سنبھل کر بولی مریم تو راج کرے گی، لڑکا لاکھوں میں کماتا ہے، تیرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں بولی خالہ حلال تو کماتا ہے نا؟ خالہ آج میرے سوال پہ پریشان ہوگی، اس لیے چڑھ کر بولی کہ کیا جانوں حرام کماتا ہے یا حلال، میں نے اس کی پہراداری تو نہیں کی ہوئی نا۔ میں بولی خالہ پھر آپ اس رشتے کے لیے انکار کر دیں، مجھے نہیں کرنی اس لڑکے سے شادی جس کا یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ حرام کماتا ہے یا حلال، اور جس کا ذریعہ معاشی مشکوک ہو۔ خالہ کسانی سی ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹی میں اتنی بھی پاگل نہیں ہوں، تمہارا ہاتھ حرام کمانے والے کے ہاتھ میں دے دو۔ میں کہنے لگی خالہ لڑکا مذہبی گھرانے سے ہو تو ہی ہے نا۔ اب کی بار خالہ نے دانت پیس کر کہا کہ وہ مولوی ہے، مسجد میں جماعت کرواتا ہے۔ میں اب کی بار دل سے مطمئن ہو چکی تھی۔ میں نے خالہ کو گلے لگا لیا اور بولی بس ٹھیک ہے، مجھے اب اس رشتے سے انکار نہیں، آپ ہاں کہہ دیجئے۔ یوں میرا رشتہ احمد کے ساتھ پکا ہو گیا۔ اس کے گھر والی عورتیں بھی بات بات پر اللہ کا نام لیتی۔ میں بہت خوش تھی، انہوں نے میری خالہ سے کہہ دیا کہ ہمیں نہ تو جہیز کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی قسم کا لالچ۔ احمد نے خاص پیغام بھجوایا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے۔ اس بات پر تو خالہ کی بانجھیں کھل گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میرا رشتہ بغیر کسی رکاوٹ کے ہو گیا اور میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ میں بھی کھلی فضا میں سانس لوں گی۔ میں نے رات کے پہلے پہر اپنی کزن سے منہ سے یہ الفاظ بھی سنے تھے کہ امی آپ نے کیوں یہ رشتہ کروا دیا اس کام والی ماسی کا؟ اب ہمارے جھوٹے برتن کون دھوئے گا؟ اس شادی میں ہمارا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کس فائدے کا ذکر کر رہی تھی۔ خیر میرا نکاح سادگی سے ہو گیا تھا اور میں بیاہ کر احمد کے گھر پہنچ گئی۔ میں نے احمد کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ دیکھنے میں کیسا ہے۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ایک مذہبی انسان ہے، شکل و صورت میرے لیے ثانوی حیثیت رکھتی تھی۔ خیر میں اپنے شوہر کے منتظر تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، میرا شوہر چلتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے سلام کیا تو مگر اس کے سلام کے انداز نے مجھے حیران کر دیا۔ غلط ہونے کا احساس میرے دل کو ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میرے شوہر نے میرے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا تو میں یہ دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ میرا شوہر گوری چمڑی والا، مذہب مجھے تو کرنٹ لگا تھا۔ میں اچھل کر پیچھے ہٹی۔ میں بولی تم کون ہو؟ یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہنے لگا میں آپ کا شوہر ہوں، میرا نام احمد ہے۔ میں نے زور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں بولی جھوٹ، ایک دم جھوٹ، احمد تو ہم مسلمانوں میں پایا جاتا ہے جبکہ تم ایک لا مذہب انسان ہو۔ میں غصے سے چیخ رہی تھی۔ وہ مدھم لہجے میں کہنے لگا میرا نام امام زین العابدین ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں مسلمان ہو چکا، میرا اسلامی نام احمد ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دن آپ بینک میں آئی تھی، میں آپ سے
پیچھے ہی کھڑا تھا۔ مجھے آپ کے پردے نے بہت متاثر کیا تھا، ایسا لگتا ہے آپ ہی وہ انسان ہیں جو میرے ٹوٹے پھوٹے وجود کو سمیٹ سکتی ہیں۔ میں نے آپ کے متعلق معلومات حاصل کی اور آپ کے گھر رشتہ بھجوا دیا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، میرا پارا ہی چڑھتا جا رہا تھا۔ میرے ساتھ تو اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ کیا میں زور زور سے چیخنے لگی تھی۔ میں بولی، مسٹر تم نے مجھے دیکھا تھا، میں اچھی لگی تو سوچا کہ اس کو حاصل کرنا ہی ہے، اس لیے تم نے اتنا بڑا ڈرامہ رچایا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری چال بازیوں میں آ جاؤں گی؟ تم ایک لا مذہبی انسان ہو، میں تمہارے لیے حرام ہوں، مجھ سے دور رہنا۔ اگر میرے نزدیک آنے کی کوشش بھی کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ میرے چہرے کا سرخ رنگ ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، مریم تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں مسلمان ہوں، تم کہو تو کلمہ سنا دیتا ہوں۔ احمد نے ہکلاتے ہوئے مجھے کلمہ پڑھ کے سنا دیا، جو اس بات کا ثبوت دے رہا تھا کہ اس نے مجھے پاگل بنانے کے لیے کلمہ یاد کر لیا ہے۔ میں زور سے چلائی کہ اپنی ناپاک زبان سے میرے اللہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مت لو۔ تم فراڈی ہو، تم رحم کے قابل نہیں ہو، تم نفرت کے قابل ہو، تم موقع سے فائدہ اٹھانے والے گھٹیا انسان ہو۔ احمد کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو چکی تھی۔ وہ بولا، میں موقع سے فائدہ نہیں اٹھانے والا مریم، میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ شاید تم برے لوگوں میں رہتی رہی ہو، وہی اصل میں برے تھے۔ تم جانتی ہو کیا، جب میں نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا تو تمہاری خالہ نے مجھے صحیح جزیہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ آیا میں مسلمان بھی ہوں یا نہیں۔ انہوں نے مجھ سے بس چند چیزوں کا تقاضا کیا، 10 لاکھ روپیہ اور تیسری خیر رہنے دو، دوسری شرط مزید سن بھی نہیں سکو گی۔ مریم تمہاری خالہ کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں بھی یا نہیں۔ جب انہوں نے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا تو پھر مجھے مسلمان ہونے کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں رونے لگی، پھر بولی، مجھے کچھ نہیں سمجھنا، تم بس اپنی شکل میری نظروں کے سامنے سے غائب کر لو۔ میری بات سن کر انتہائی دل برداشتہ ہو گیا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پھر وہ ساری رات کمرے میں نہیں آیا۔ میں چھت کی جانب منہ کر کے روتی تھی، اللہ سے سوال کرتی رہی، خدا یہ سب کیا ہے؟ میرا شوہر غیر مسلموں سے ہے، میں خود کو محفوظ کیسے رکھوں؟ میں اس کے پاس سے گزرنے لگی تو بولی، جتنے مرضی ناٹک کر لو، میں تمہیں کبھی بھی اپنا شوہر نہیں مانوں گی۔ پھر میں نے دل میں بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنی لالچی خالہ کے گھر جا کر بھی نہیں دیکھوں گی، جس نے چند پیسوں کی عوض اور امریکہ کے ویزے کی خاطر مجھے بیچ ڈالا۔ اپنی ماں سے بھی بہت گلا تھا، جس نے میرے باپ کی وفات کے بعد ایک امیر آدمی سے شادی کر لی اور مجھے خالہ کے سپرد چھوڑ کر چلی گئی اور اپنی ذمہ داریاں نبھانے کو مہینے کے 15,000 روپیہ بھیج دیا کرتی تھی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ شاید اولاد کو پیسوں کی نہیں بلکہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے، مگر پھر میں گھر میں ہی رہتی تھی جبکہ احمد زیادہ تر وقت باہر بسر کرتا تھا۔ میں نے اسے صرف ایک بار ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے علاوہ اس نے نہ تو کبھی میرے سامنے نماز پڑھی اور نہ ہی مجھ سے ہم کلام ہوا تھا۔ میں سمجھی کہ شاید اس نے اپنے مسلمان ہونے کا ڈرامہ ختم کر لیا، مگر میں غلط تھی۔ ایک دن میرے گھر پڑوس کی کچھ عورتیں آئیں، میں انہیں نہیں جانتی تھی۔ اس کی آمد پر حیرت ہوئی، وہ کہنے لگی، دراصل ہم مبارکباد دینے آئی ہیں آپ کو۔ میں بہت حیران ہوئی، وجہ پوچھی تو کہنے لگی، آپ کے شوہر مسجد میں جاتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ احمد نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ اسلام کے دائرے میں آنے والے لوگوں پر خیر مقدم کرنا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے۔ میں نے کہا، یہ سارے ناٹک ہیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو احمد سر جھکائے ہوا تھا اور عورتوں سے بہت ادب سے پیش آ رہا تھا۔ میں مسکرا کر بولی، آپ اپنے شوہروں کو جا کر بتانا کہ اس نے خدا کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا بلکہ مجھے حاصل کرنے کے لیے ڈرامہ کیا ہے۔ وہ عورتیں حیران ہوئیں۔ پھر ایک عورت بولی، لعنت ہو تم پر، تم انگریزوں کو سوائے دھوکہ دہی کے کچھ آتا بھی ہے کیا؟ وہ عورت اپنے گھروں میں چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد احمد میرے پاس چارپائی پہ بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، جب میں پڑھتا تھا کہ دین کی راہ مشکل ہے تو میں سمجھ نہیں پاتا تھا، مجھے لگتا تھا یہ مشکل تو نہیں ہے، بس کلمہ ہی تو پڑھنا ہے۔ جب میں پڑھتا تھا کہ ہمارے اپنے اندر ہی اندر ہماری جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں سوچتا تھا کیا میرے والدین ایسا کریں گے؟ مریم جانتی ہو کیا، جب میں نے اپنے والدین کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ وہ خود مسلمان نہیں ہیں پر مجھے شاباشی دی۔ پھر وہ کون تھا جو میری جڑیں کاٹ کر مجھے دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ مریم تم ہو۔ تمہارے رویے سے میں گھبرا جاتا ہوں، سوچتا ہوں جب انسان مجھے
قبول نہیں کرے تو میرا اللہ مجھے کیسے قبول کرے گا؟ میں تمہاری وجہ سے تو سیدھے راستے سے بھٹکنے لگا ہوں۔ خدا را میرے ساتھ بہت بڑا ظلم نہ کرو، تم میری انگلی تھام کر مجھے نیکی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دو۔ نے مسکرا کر بولی، احمد اگر تمہیں ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لو نا تب بھی میں تمہیں نہیں اپناؤں گی۔ احمد غمزدہ ہو کر میرے پاس سے اٹھ گیا۔ ہماری بول چال تو ویسے بھی آپس میں بند تھی۔ اس دن کے بعد ہم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے احمد کو دیکھ کر مجھے اتنا دلی سکون کیوں ملتا تھا۔ ایک دن میرا شوہر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اپنا ضروری سامان پیک کر لو، تمہارا امریکہ کا ویزا لگ گیا، ٹکٹ بھی کنفرم ہو گیا، ہم کل صبح 6 بجے کی فلائٹ سے یہاں سے نکل جائیں گے۔ میں چپ چاپ اس کی باتیں سنتی رہی، یعنی اب مجھے جلا وطنی بھگتنی پڑ جائے گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ امریکہ جا کر اس گورے سے جان چھڑوا کر پھر آرام سے اپنی زندگی بسر کروں گی۔ ہم امریکہ گئے تھے۔ احمد میرا بہت خیال رکھتا تھا مگر وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اسے بتائے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی۔ مجھے مغرب کی آزادی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ عبایا پہننا تو بہت دور کی بات، میں نے سر پہ دوپٹہ لینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میری نمازیں کہاں گئی تھیں کچھ خبر نہیں تھا۔ نماز نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، مجھے کچھ محسوس ہی نہیں ہوا۔ ایک دن احمد گھر پر ہی تھا جب ہمارے گھر کی بیل بجی، وہیں دروازے تک گیا تھا۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ جب وہ کچن میں آیا تو بہت سرشاد لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر بہت خوشی کے سجے رنگ تھے۔ وہ کہنے لگا، مریم کوئی اچھی سی پاکستانی ڈش بنا دو، میرے دوست آئے ہیں۔ میں مسکرا کر بولی، شراب نہ لا دوں؟ وہ مجھے غمزدہ نظروں سے دیکھ کر باہر نکل گیا۔ تب بھی میں نے دل میں سوچا کہ مسٹر احمد تم نے میری ساری زندگی خراب کر دی، میں تمہیں اس کا مزہ چکا کے ہی رکھوں گی۔ اس لیے میں جلدی سے گھر سے باہر نکل گئی اور مارکیٹ سے شربت لائی تھی۔ میں نے 2 گلاس اور 2 بوتلیں ٹرے میں رکھیں اور ڈرائنگ روم میں لے گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ سامنے بیٹھے مہمان کی جانب دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہوگی۔ تب مجھے ہوش آیا کہ میرے سر پہ تو دوپٹہ پہ نہیں ہے۔ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کے بہت معروف ہر دل عزیز ہستیاں تھیں۔ وہ تینوں نرم گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے میں تو میں جانتی ہی تھی کہ ایک مولوی صاحب بولے، بیٹی ہم تمہارے شوہر کے جگری دوست ہیں، اس کے شہر آئے ہیں تو سوچے ان سے مل لائیں۔ میں رونے والی ہو چکی تھی۔ میں بولی، آپ کی دوستی کیسے ہوئی؟ تو وہ کہنے لگے کہ بس اللہ جسے چن لے، اللہ نے احمد کو چن لیا۔ جب میں پچھلی بار شہر میں آیا تھا تب احمد میرے پاس آیا تھا، اس نے اسلام قبول کیا تھا، تب میرے پاس قرآن پاک سیکھنے کے لیے آتا تھا، میں نے بھی اس کی مدد کی۔ دوسرے مولوی صاحب کہنے لگے، بیٹی ایک دن میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، سب نے میرے پیچھے نماز پڑھی تھی، میرے ساتھ نماز مکمل بھی کر لی، مگر احمد نے 1 گھنٹہ لے لیا تھا نماز مکمل کرنے میں۔ میں ان کے انتظار میں ہی بیٹھا رہا کہ ان سے بات کر سکوں۔ مسجد خالی ہونے لگی لیکن میں بیٹھا رہا۔ جب احمد نماز سے فارغ ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو نماز اچھی طرح سے یاد نہیں ہے تو میں آپ کو یاد کروانے میں مدد کر سکتا ہوں۔ تب احمد بولے، مجھے یہ نماز تو یاد ہے مگر میں نے ابھی نیا اسلام قبول کیا، اس لیے مجھے یہ تصور کرنے میں بہت دیر لگتی ہے کہ اللہ بالکل میرے سامنے ہے، میں ان کے بہت قریب ہوں اور میری ہر سرگوشی سن رہا ہے، وہ میرے سجدے کو دیکھ رہا ہے۔ آپ لوگ تو پیدائشی مسلمان ہیں نا، یہ کام آپ کے لیے مشکل نہیں، میرے لیے مشکل ہے۔ میں ان کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تمام قابل عزت ہستیوں کو بھی رونے لگی تھیں، یہاں تک کہ سب کی ہچکیاں بند ہو گئی۔ میں خود احمد کے قدموں میں خود کو گرا لیا تھا۔ میں بولی، مجھے معاف کر دو، میں بچپن سے مسلمان ہوں مگر اس درجے پر نہیں پہنچ پائی جہاں آپ پہنچ گئے۔ آپ نے مغرب میں رہ کر خدا کو تلاش کیا اور میں نے مغرب میں آتے ہی اپنے خدا کو کھو دیا، مجھے معاف کر دیں احمد، میں آپ کی گناہ گار ہوں۔ احمد نے مجھے جلدی سے اٹھایا تو کہنے لگا، مریم تم میرے لیے پہلے بھی قابل محبت تھی اور آج بھی ہو، میں نے تمہاری ہر خطا معاف کی۔ میں بہت دیر تک روتی رہی، میں تو فقط نام کی مسلمان تھی جو اپنی عبادت پر گھمنڈ کر رہی تھی، دوسرا نامسلم تو تحفظ کا نشانہ بنا رہی تھی۔ احمد میرے برے رویے سے تنگ آ کر اسلام سے پیچھے ہٹ جاتا تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاتی؟ کیا میں اللہ کے سامنے اپنا مقام کبھی حاصل کر پاتی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کو اسلام کی راہ سے روکتے تو نہیں ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا بہن بھائیوں میں سے کوئی اچانک سے نماز پڑھنا شروع کر دے تو ہم اس کو مذاق کے اڑانا شروع کر دیتے ہیں، یہ 4 دن کا نمازی ہے۔ یا ہمارے خاندان کی کسی لڑکی نے پردہ کرنا شروع کر دیا تو ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ
100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، سب باتیں لوگوں کو اسلام سے دور کرنے والی ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے بندے، جو تخلیق ہوئی ہے اسے ہم کیوں محروم ہیں؟ ہم لوگوں کے نامہ مال پر نہیں، ہمیں اپنے عمل پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ شاید ہماری بخشش ہو جائے۔